चाणक बाप नंबर 34। वो उसके साथ ताल्लुक़ इस्तवार करना चाहता था, लेकिन उसने उसे जैसे धुतकारा वो कोई आम बात नहीं थी। पूरी दुनिया उस पे मरती थी और वो उस पे। सारे जहाँ की लड़कियाँ उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहती थीं, और यहाँ वो उसे सारे का सारा मैसर था, लेकिन वो उसकी नाकदरी कर रही थी। रात देर तक वो उसके बारे में सोचता रहा, आखिर कैसे वो उसके सामने इतना बेबस हो गया। सोच सोच कर उसकी दिमाग की नसें फट रही थीं। आज पहली मर्तबा आदिल खान रात के इस पहर बेसुकून हुआ था, वरना तो वो इस वक्त थक हार कर अपने नर्म व मुलायम बिछोने पे दुनिया और माफिया से बेखबर सो रहा होता। दिमाग ने तो काम करना जैसे बंद ही कर दिया था। वो नीम गनूदगी में बिस्तर पे करवटें बदल बदल कर अब आजिज आ चुका था। दूसरी तरफ उसका हाल भी कुछ अलग ना था। इजहार भले ही उसने किया था, मगर उसका कहा एक एक लफ्ज़ उसके दिल पे उसे मुकीद करने लगा था। बिस्तर पर चुत लेटी, हाथ सर पे रखे, वो उसके कहे गए लफ्ज़ों के हिसार में थी। जिस्म किसी दहकते अलाव की तरह तपने लगा था और हाथों में सुइयां चलने लगी थीं। आदिल खान तुमसे मोहब्बत करता है। जैसे जैसे ये अल्फाज उसके दिमाग के गिरद मंडला रहे थे, वैसे वैसे उसका दिमाग फट रहा था। आंखों से बेहिसी के मारे आंसूज़ा रुख्तार बहने लगे थे। वो एक ही झटके से उठ बैठी थी। क्या सोच रही हो? तुम जैसी आम शक्ल सूरत रखने वाली से वो मोहब्बत करता है? और तुमने तो उसे धिक्कार ही दिया। आखिर क्या मांगा था उसने तुमसे? कानों में जैसे किसी ने सरगोशी की तो वो झटपट बिस्तर से उतरी। मरियल सी हालत में वो आईने की जानिब बढ़ी थी। उसने जो मांगा वो उसे देना मेरे बस में नहीं। उसने जैसे तावील पेश की तो उसके इर्द गिर्द फलक शिगाफ कहका बुलंद हुआ। तुमसे तुम्हें मांगा था उसने उर्वा बिलाल। उसे अपना आप सौंपना कौन सी मुश्किल बात थी? आवाज़ फिर से गूंजी थी। उसने तेज़ी से अपने दोनों कानों पे हाथ रखा, मगर उसका ज़मीर था कि उसे लानत और मलामत करने का फ़ैसला कर ही चुका था। देखो, तुम्हारे लिए, सिर्फ़ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए वो हॉस्टल के लिए भी मान गया। और तुम? एक दुख भरी आवाज़ अब उससे हम कलाम थी। क्या मैं? होश व खुर्द से बेगाना वो हंसियानी के आलम में थी। हर कोई मुझे ही कोसता है, हर कोई, हत्ता कि मेरा अपना ज़मीर भी मुझे ही कोस रहा है। क्या ये सब इतना आसान है? इतना आसान है क्या? मेरे माँ बाप उसकी वजह से मुझसे दूर हो गए, और यहाँ वो चाहता है कि मैं उसके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ जीऊँ। तो ये सब नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा। तुम्हारे माँ बाप दूर उसकी वजह से नहीं हुए, तुम्हारी अपनी वजह से हुए हैं। ना तुम कराची एडमिशन के लिए आती, ना ये सब होता। ला में फिर से एक आवाज़ बुलंद हुई। बस कर दो प्लीज़, बस कर दो, अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज़। आंखें मूंदे सर झुकाए वो चीख उठी थी। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसकी चीख की आवाज़ ने उसे बेदार कर दिया। हनूज उसी हालत में वो भागा भागा उसके कमरे तक पहुंचा। जैसे ही उसने हैंडल पे हाथ रखा और से दरवाज़ा लॉक महसूस हुआ। उर्वा, आर यू ऑल राइट? उर्वा, दस्तक देते उसने पूछा था। वो अपने मुंह पे हाथ रखे अपनी चीखों का गला घोंटते हुए सिसक रही थी। उर्वा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उर्वा, अब के वो उसकी मिन्नत पे उतर आया था, मगर अब अंदर से आती आवाज़ें दम तोड़ चुकी थीं। आंसुओं को साफ करते उसने अपने बालों को पीछे किया और बाथरूम में चली गई। वॉश बेसिन की टैप खोले, अपने मुंह में पानी के छींटे मारते हुए वो बुरी तरह से रो उठी। मैं नहीं दे सकती उसे वो सब जो वो मुझसे चाहता है। ये मेरे बस में नहीं है। दिल गम व अंत की कैफियत में सुलगते हुए गोया हुआ था। उर्वा, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। देखो यार, आई एम सॉरी, प्लीज़। तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं, प्लीज़ कुछ उल्टा सीधा मत करना उर्वा, प्लीज़। वो बुरी तरह से दरवाज़ा पीटते हुए उसकी मिन्नत समाजत कर रहा था। वो बाथरूम से बाहर निकली और अपने तर्ज साफ करते हुए बिस्तर पे आ बैठी। बेफिक्र रहो, कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ तुम जाओ। हलक में आंसुओं का जैसे गोला फंसा था। उसकी भराई आवाज़ से आदिल की सनसनाहट में और इजाफा हुआ। जब तक तुम्हें एक नज़र देखने लेता, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से। उसने उसे जैसे अपना हतमी फ़ैसला सुनाया। उर्वा का दिमाग फिर से भारी होने लगा था। पानी के ये छींटे भी उसकी कैफियत में कुछ बेहतरी ना ला सके थे। तुम जैसा चाहते हो वैसा नहीं हो सकता, प्लीज़ चले जाओ। उसकी आवाज़ उसे जैसे दूर से आती महसूस हुई थी। लहजे में गनूदी का अंसर नुमाया था। अंदर से आती आवाज़ अब दम तोड़ चुकी थी। एकदम गहरी खामोशी सी छाई हुई थी। बिना देर किए आदिल अपने कमरे की जानिब बढ़ा, दराज से चाबियों का गुच्छा निकाला और वापस उसके कमरे तक आया। आखिर 5 मिनट की मुशक्क़त के बाद दरवाजे का लॉक खोलने में कामयाब हो ही गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो अंदर का मंजर उसे हुला गया। वो बिस्तर पे औंधे मुंह पड़ी थी। खुले बालों ने उसकी पूरी कमर को ढांप रखा था।
عادل نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے سیدھا کیا تو اس کے بال اس کے گریبان میں الجھ سے گئے۔ اس کا چہرہ اس کے عین قریب تھا۔ اس کی آنسوؤں سے تر آنکھوں کو ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے صاف کیا اور اس کی حالت دیکھ کر لب کاٹ کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو عادل۔ تھونکنے کی طرح اس کی چلتی سانسیں اسے واضح محسوس ہو رہی تھیں۔ اسے ایک دہکتے لمس کا احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے اور قریب جاتا اس نے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا جو نیند کے غلبے سے خاصے وزنی ہو چکے تھے۔ تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، لیکن میں تو تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ نیم غنودگی کے عالم میں وہ بولی تو اس نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے مخملی ہاتھ جیسے ہی اس کے ہاتھوں میں آئے تو اس کے ہاتھوں میں ارتعاش سی پیدا ہوئی۔ اس کا پورا جسم ہنمنا رہا تھا۔ بے حس و حرکت جسم اب ساکت و صامت ہو کر رہ گیا۔ وہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ الجھ سا گیا۔ اس کے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی صحیح کر رہا تھا مگر بے سود۔ ہاتھ میں موجود چوڑیوں کی کھنک اس کے وجود پہ سحر طاری کرنے کو کافی ہوئی تھی۔ وہ تو اپنا آپ کھو چکی تھی لیکن وہ اس کے سحر میں مبتلا ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے بازو پہ اپنا سر رکھے وہ بستر پہ چت لیٹ گیا اور اسے متفکرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ اس کے اتنے بھی کبھی قریب ہو سکی تھی اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن آج وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کے بے حد قریب۔ اس کے بازو پہ موجود چوڑیاں اس کی گردن پہ بھلے ہی چبھ رہی تھیں لیکن اس کے لیے یہ تو اس کا انچھوا سا احساس تھا جو اسے جنونیت میں مبتلا کیے جا رہا تھا۔ فجر کی اذانیں بلند ہوئیں تو اس کی آنکھ کھلی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے چہرے کو اتنے قریب دیکھ کر اس کی سانس اٹک کر رہ گئی۔ آواز تھی کہ حلق میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اس نے اس کے پاس سے اٹھنا چاہا ہی تھا کہ اس کے بالوں نے اسے اٹھنے کا موقع ہی نہ دیا۔ گہری کالی زلفیں اس کے بازوں کے حصار میں الجھی ہوئی سی تھیں اور وہ ان پہ سر رکھے مزے سے سو رہا تھا۔ اسے اٹھانے کے سوا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا لیکن اس کے سامنے وہ اپنی کوئی کمزوری رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ دوسری طرف اس نے اپنی بند آنکھوں کے پٹ کو نیم سا کھولا اور ساتھ ہی بند کر لیا۔ اس کے 12 بجے چہرے کو دیکھ کر وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا تو وہاں وہ انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ آخر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے گال کو تھپتھپایا تو اس کے جسم میں جنبش ہوئی۔ آنکھیں بند کیے ہی اس نے اس کے ہاتھ کو زور سے پکڑا اور اپنی بغل میں دبایا تو وہ اس کے اوپر آ گری۔ چھوڑو، وہ قسمت کہا کر رہ گئی۔ یہ بات تو میں نے بھی تم سے کہی تھی رات کو، اگر تم چھوڑ دیتی تو وہ سب نہ ہوتا۔ نیم دراز آنکھیں کھولے دبی دبی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجائے وہ اب اسے تنگ کرنے کے طرف تھا۔ اس کے اندر جیسے ایک ہونک سی اٹھی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ تم یہاں کیسے؟ وہ حواس باختہ ہو چکی تھی۔ تم ہی نے تو بلایا تھا مجھے اندر، دیکھو دروازہ بھی تم نے ہی کھولا تھا۔ بیڈ پہ چت لیٹے لیٹے ہی اس نے ہاتھ اپنی گردن کے نیچے رکھتے ہوئے گردن اس کی طرف موڑ کر پلٹ کر آنکھوں کا اشارہ دروازے کی جانب کیا۔ دروازہ واقعی نیم دراز کھلا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں جھٹ سے واش بیسن سے چھینٹے مارنے کا منظر آیا۔ جب تک تمہیں ایک نظر دیکھ نہیں لیتا میں نہیں جاؤں گا یہاں سے۔ اس کے یہ الفاظ نیم بہوشی میں اس نے سنے تھے، جنہیں سن کر اس کا دماغ مزید سن ہوا تھا۔ پانی کے چھینٹے بھی اس کی کیفیت میں کچھ بہتری نہ لا سکے تھے۔ تم جیسا چاہتے ہو ویسا نہیں ہو سکتا، پلیز چلے جاؤ۔ نیم غنودگی میں اپنے یہ الفاظ اسے یاد تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں جو عادل کو لطف دے رہی تھیں۔ لب سکیڑے وہ اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھ بیٹھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لاتے ہوئے چٹکی بجائی تو اس کی آنکھوں میں چھم سے حرکت پیدا ہوئی۔ کیا کیا تم نے میرے ساتھ؟ ڈرتے سہمتے اس کی آواز اب بری طرح سے کانپنے لگی تھی۔ واٹ؟ لہجے میں مصنوعی حیرانی اور استجاب لیے وہ بولا۔ میں نے کیا کیا یا تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ میں نے؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹتی چلی جا رہی تھیں تو دوسری طرف وہ مست نگاہیں لیے دبے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ہاں تو اور پہلے منع کرتی ہو، جب میں یہاں سے چلا گیا تو مجھے یہاں بلاتی۔ خیر چھوڑو، اب کون سا کوئی گناہ ہوا ہے ہم سے؟ میاں بیوی ہیں ہم، شرعی اور قانونی حیثیت حاصل ہے ہمارے رشتے کو۔ اس کا ہاتھ پکڑے وہ اس کے گالوں کو سہلاتے بولا تو وہ یکدم اس سے پیچھے ہٹی۔ جھوٹ بول رہے ہو تم، وہ لال اتنی کمزور نہیں ہو سکتی۔ نم آواز لیے وہ رونے کو ہی تھی۔ اچھا تو پھر کیا ہے یہ سب؟ اس نے بستر پہ بکھری چوڑیوں کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جو اس کی گردن پہ بھی باقاعدہ چپتے ہوئے اپنا نشان چھوڑ گئی تھیں۔ اور یہ دیکھو، اس نے اپنی گردن پہ ہاتھ مارتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دکھایا۔ اس کی گردن واقعی سرخ ہو چکی تھی جس پہ ہلکے ہلکے سے چوڑیوں کی رگڑ کے نشان بھی تھے۔ جیسے جیسے وہ اسے بتا رہا تھا اس کی آنکھ سے سیلاب کا ریلا امٹ کر باہر آنے لگا تھا۔
ریلیکس، کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب تو عام سی بات ہے۔ ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے وہ اس کا لطف لیتے ہوئے بولا۔ ہوگی عام بات تمہارے لیے، لیکن میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ فائدہ اٹھایا ہے تم نے میرا، جب رات میں تمہیں منع کر چکی تھی تو پھر کیوں تم نے؟ ہاتھ کو مٹھی کی صورت بھیجے وہ بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ بستر کی چادر سلوٹ شدہ ہوئی تو عادل نے نگاہ اس کے ہاتھ پہ ڈالی۔ جتنا مجھے ستا چکی ہو نا تم، اس کے احتساب کا دن سمجھو آج ہے۔ لب ایک دم خاموش تھے لیکن دل اس کا ہم کلام تھا۔ ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ ٹھہری تو اس نے یکدم نظریں گھما کر اسے دیکھا۔ جھٹ پٹ عادل نے اپنے چہرے کے زاویے درست کیے اور بے تاثر نگاہیں لیے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہے۔ واٹ؟ وہ جو ابھی اپنی فتح منا رہا تھا اس کا فیصلہ سن کر جزبز ہو کر رہ گیا۔ ہاں، نہیں رہنا مجھے یہاں، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں۔ وہ ایک ہی جھٹکے سے اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا سامان بیگ میں پھینکتے ہوئے وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور وہ اسے خالی نظروں سے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ اتنی خودسر ہو سکتی ہے اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ بھی اٹھا اور اس کے پاس آیا۔ میری بات تو سنو۔ اس سے پہلے وہ اسے ہاتھ لگاتا آگ آلود لہجہ لیے وہ پھنکاری۔ دور رہو مجھ سے۔ اب کہ وہ بیگ میں اپنی کتابیں ٹھونس رہی تھیں، آنسو اسی روانی سے بہہ رہے تھے۔ کہاں جاؤں گی؟ آخر بے ضبط وہ بول پڑا۔ ہاسٹل کا خرچہ کیا افورڈ کرو گی تم؟ معنی خیز لہجہ لیے وہ بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ تو مکر رہے ہو تم؟ ایک لمحے کے لیے وہ کتابیں بیگ میں ٹھونستے رکی۔ لہجہ شکوہ بنا ہوا تھا۔ کس بات سے؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ رات میں تم نے خود کہا تھا کہ اس سے پہلے وہ اپنی الفاظ مکمل کرتی اس نے اس کی بات کو کاٹا۔ رات میں تو اور بھی بہت کچھ ہوا اور سب نے مجھے مکرنے پر مجبور کر دیا، ٹھوس لہجے لیے وہ بولا تھا۔ وہ بار بار رات کی گردان لگا رہا تھا جو اس کے غصے کی شدت کو بڑھائے جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والے شراروں کو وہ واضح محسوس کر سکتا تھا۔ لب بھینچے وہ اس کا منہ دیکھنے لگی تھی۔ شوبز سے ہو تو کیا ہوا، ہوں تو مشرقی لڑکا، ایک دفعہ جس کا ہو گیا سو ہو گیا۔ مدھم آواز لیے وہ مشرقی لہجہ لیے بولا تھا۔ نیم مسکراہٹ لبوں پہ واضح دیکھی جا سکتی تھی جو اس کی فتح کی ضامن تھی۔ میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی لیکن یہاں ایک منٹ نہیں رکھوں گی، سمجھے؟ دھمکی آمیز لہجہ لیے اس نے کہا اور بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے سامنے کرسی پہ زور سے پھینکا۔ ارے مسز، کتابیں ہیں تمہاری، یعنی علم کا خزانہ، میری قدر نہ سہی لیکن ان کی تو کرو۔ بیگ جو اب کرسی پہ آرا ترچھا پڑا تھا اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، گویا وہ اسے تنگ کرنے کی اب ٹھان نہیں چکا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میری برداشت جواب دے جائے۔ سر کو پکڑے وہ دانتوں کو کچکچاتے ہوئے بولی تو اس کی طرف سے زوردار کہکا بلند ہوا۔ برداشت؟ وہی تو تم نے نہیں ہے۔ جانتی ہو کتنا روکا میں نے تمہیں، لیکن تم اف۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سراتا ہوا اپنا گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتا ہوا وہ بولا تو وہ دیوار کے ساتھ جا لگی۔ قوت گویائی جیسے اسے ایک لمحے کے لیے محروم ہوئی تھی۔ اتنا نہ سوچو، ناشتہ بناتا ہوں، تمہاری دوا کا وقت بھی ہو رہا ہے، اور ہاں آج یونیورسٹی سے چھٹی کر لو۔ گالوں پہ تھپکی دیتے وہ بولا تھا۔ تم اچھا نہیں کر رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتا وہ بولی تو وہ جاتا جاتا رکا۔ میں بھی یہی ہوں، بے فکر رہو، آج کا دن بھی ساتھ میں گزاریں گے۔ کہتے ہی یہ جا وہ جا، دن بھی ساتھ گزاریں گے، دن بھی۔ بار بار اس کے کانوں میں اس کے الفاظ گونجے تو اسے اپنے کانوں میں دہکتی آگ محسوس ہوئی۔ خواب آگہی لہجہ لیے وہ رات میں بیتا ایک ایک منظر ذہن میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دماغ تھا کہ اس کی باتیں سن کر خاصا کھسک چکا تھا۔ بہت مان تھا نا خود پہ، تو لو آج سب ٹوٹ گیا، سب بکھر گیا اور واہ۔ آئینے پہ نگاہیں جمائے وہ خود سے گویا تھی۔ اپنے گینے بالوں پہ کنگھا کرتے کرتے وہ خاصی گمسم معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا مان، خود پہ بھروسہ اور ہمت سب مفقود ہو چکا تھا۔ آواز گلوگیر ہو چکی تھی، آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں لیکن آنسو اب دل پہ گر رہے تھے۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو اس کی آنکھوں میں حرکت سی پیدا ہوئی۔ آئینے میں اسے اسی دشمن جاں کا دیدار نصیب ہوا جس نے اس کے ارمانوں کا خون کیا تھا۔ ناشتے سے سجی ٹرے لیے اندر داخل ہوتے ہی اسے میز پہ رکھی اور خراما خراما قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اپنا کالر پکڑ کر آگے کو کرتے ہی اس نے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ آئینے میں اس کی ان حرکتوں کو دیکھ کر اس نے عاجز نظروں سے اسے دیکھا اور اس کے پاس سے نکلنے کی لیکن مقابل اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چوڑے وجود میں وہ کہیں چھپ سی گئی تھی۔
اگلے ہی لمحے عادل نے پینٹ کی جیب سے اپنا موبائل نکالا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے سیلفی بنائی۔ تو اس نے کوہنی مار کر اسے خود سے پیچھے کرنا چاہا، لیکن مقابل کی گرفت ہی اتنی مضبوط تھی کہ اسے جائے فرار کی کوئی راہ نہ دکھی۔ موم کو بھیجیں گے، خوش ہوں گی وہ، زومائنی انداز میں وہ بولا تو اس نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تصویر کیمرے میں مقید ہو چکی تھی تو وہ اسے دھکا دے کر اس کے پاس سے نکلی۔ دل پھینک نظروں سے اسے دیکھ کر مقابل ہنسا تھا۔ اب آئی ہو نا کابوروا میڈم، دل میں خود سے سرگوشی کرتے ہوئے وہ بولا تھا۔ لے جاؤ ناشتہ، نہیں کھانا مجھے۔ ٹرے میں پڑے ناشتے کو دیکھ کر اس کا پاڑا چڑھ رہا تھا، مگر وہ خود کو کسی حد تک مضبوط کیے ہوئے تھی۔ میڈیسن بھی تو کھانی ہے، چلو کم آن۔ بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے کھینچ کر کرسی پہ بٹھایا، اور پھر ایک کرسی اس کے سامنے رکھے اس پہ آ بیٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ دانتوں کچکچاتے ہوئے وہ اپنی انگلیاں غصے سے کاٹنے لگی تو وہ ہنسی ہنسا۔ عروہ، اب بس بھی کرو، کیا ہو گیا؟ اٹس نارمل مسز۔ بیڈ کا ٹکڑا توڑتے ہوئے اس نے اس کے سامنے کیا، جسے اس نے بری طرح سے جھٹک دیا۔ نارمل؟ تمہیں نارمل لگتا ہے سب، ہاں؟ آنکھیں پھر سے اشکوں میں ڈوبنے لگی تھیں۔ کہتے ہی وہ ایک ہی جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جو ابھی ہنس رہا تھا یکدم سنجیدہ ہوا۔ عروہ، اب بدتمیزی تم کر رہی ہو۔ وہ بھی سیدھا کھڑا ہوا۔ ہاں تو کروں گی میں بدتمیزی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ سب نارمل ہو جائے گا؟ تو یہ بھول ہے تمہاری مسٹر عادل خان۔ لہجے میں نفرت و حقارت کی آمیزش لیے وہ انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ہاتھ آگے بڑھا کر عادل نے اس کی انگلی کو اپنی انگلی سے پکڑ کر نہ صرف نیچے کیا بلکہ اس کے ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا کہ وہ اچھل ہی اٹھی۔ چھوڑو، گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اسے کوئی جاہ راہ نظر نہ آئی۔ اس کے بازوؤں کو اپنی کوہنی سے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ خوب آگ و گولا ہو رہی تھی۔ سانس بھی پھول چکی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا اور اپنے گالوں سے اس کے گالوں کو سہلایا۔ ایک آگ اس کے اندر رواں ہو چکی تھی، لیکن اسے خود پہ بلا کا ضبط حاصل تھا۔ مسز، سب نارمل ہی ہے، اگر زیادہ بدتمیزی کرو گی تو تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ زومائنی انداز میں بولا ہی تھا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ وہ بری طرح سے کانپ اٹھی تھی۔ اس کی اس کیفیت سے عادل لطف اندوز ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہاتھ آگے بڑھا کر اب کہ اس نے اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کیا جو متواتر اس کے رخساروں کو تر کر رہے تھے۔ تم ایسے ہو سکتے ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ سسکتے لبوں سے ادا ہوا ہی تھا کہ عادل کے چہرے پہ آئی مسکراہٹ یکدم سنجیدگی میں بدل گئی۔ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسی ہو سکتی ہو۔ کہتے ہی اس نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پیچھے دیوار کے ساتھ جا لگی۔ برائے مہربانی بیٹھ کر ناشتہ کرو، میری سر میں دیر ہو رہی ہے، سمجھی؟ بیٹھو۔ لہجہ یکلخت سخت ہوا تھا۔ وہ جو اس سے ابھی لڑ جھگڑ رہی تھی اس کے لہجے کو دیکھ کر سہم کر رہ گئی۔ آئی سیڈ سٹ۔ جھنجھلا کر وہ بولا تو وہ یکدم کرسی پہ آ بیٹھی۔ ایک عرصے بعد اس نے ایسا رویہ کسی کا دیکھا تھا، ورنہ اپنے بابا کے ایسے لب و لہجے کا سامنا تو اسے روز ہی رہتا تھا۔ عادل نے بریڈ کا ٹکڑا توڑا اور اس کے منہ میں نوالا ڈالا۔ بدل نخواستہ اسے یہ نوالا اس کے ہاتھ سے کھانا پڑا۔ حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس چکا تھا اور جسم پہ نوکیلے تنے چپتے ہوئے اسے محسوس ہو رہے تھے۔ اشکوں سے بھری آنکھیں ہنوز اسی کے چہرے پہ تھیں۔ قدرے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لاچاری کی آخری حد کو محسوس کر رہی تھی۔ تو عروہ بلال، تمہاری کہانی بھی تمہاری ماں کی طرح ہی ہے، بس اب اس کے ہاتھ سے مار کھانا باقی ہے۔ اپنے کانوں میں اپنے دل کی سرگوشی کرتی آواز اسے محسوس ہوئی۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ میڈیسن کھانے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کرو، تمہارے دماغ کو سکون کی واقعی بہت ضرورت ہے۔ ایک اور نوالا اس کے منہ میں ڈالتے ہی وہ بولا تھا۔ اس نے جھٹ سے اپنی آنکھیں جھپکائیں تو آنکھوں میں آئے آنسو چھلک ہی پڑے، جنہیں اس نے سرعت سے اپنی بائیں ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ اس کے رونے سے اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس لمحے اسے سمجھانے کی کوئی اور ممکن صورت اسے نظر نہیں آ رہی تھی۔
دن پہ دن گزرتے چلے گئے، دونوں میں ہونے والی بحث و تکرار اب یکسم ختم ہو ہی گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس سے کوئی بحث نہیں کرے گی۔ اس نے اپنا پورا دھیان ہی پڑھائی کی طرف لگا دیا۔ یونیورسٹی سے جب بھی تھکی ہاری آتی، سیدھا اپنے کمرے میں جاتی اور سو جاتی۔ خالہ روزانہ اسے کھانا کمرے میں ہی دیتی، جو کہ پورے دن میں اسے کافی ہوتا تھا۔ عادل جب شوٹنگ سے واپس آتا تب تک وہ سو چکی ہوتی۔ پچھلے 1 مہینے سے ہی ایسا تھا۔ اس کے رویے میں اس حد تک تبدیلی، وہ حیران تھا، لیکن اس سارے قصے میں وہ اب اس سے دور رہتی۔ دونوں کا سامنا صرف صبح یونیورسٹی ڈراپ کرنے پہ ہی ہوتا۔ اگر وہ اس سے بات کرتا بھی تو وہ رابی کو کال ملا دیتی۔ یونیورسٹی کے وقت سے 10 منٹ پہلے ہی وہ گھر سے نکلتی، تاکہ نہ وہ ناشتے کے لیے اصرار کرے، نہ ہی کوئی غیر ضروری بات کرے۔ بچہ تو وہ بھی نہیں تھا، سب سمجھ رہا تھا، لیکن اپنے صبر کی آخری حد کو آزما رہا تھا۔ آج کی صبح بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ کئی مرتبہ ہارن دینے کے بعد بھی وہ جب گیٹ سے باہر نہ آئی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ ہاتھ کو مٹھی کی صورت بھیجے وہ خود کو ضبط کر رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ گیٹ سے باہر آئی تو اسے اس کا دیدار ہوا۔ سوری، اس کے ساتھ نشست پہ بیٹھتے ہی وہ معذرتانہ انداز میں بولی ہی تھی کہ وہ بولتا بولتا رکا۔ پچھلے 1 ماہ سے ایسا ہی تھا، وہ ایسا ہی کرتی اور بعد میں معذرت کر لیتی۔ اس مختصر لفظ کے علاوہ دونوں میں اور کوئی بات نہیں ہوتی تھی، لیکن آج عادل بھرا ہوا تھا۔ پچھلے 1 مہینے کا غصہ اس کے اندر آگ کی صورت بن رہا تھا۔ میں تمہارا ڈرائیور تو نہیں ہوں عروہ؟ خوش لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے خود کو ضبط کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ بے دھیانی میں اس نے سن کر بھی انسنا کر دیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ وہی سب جو وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ ہاں رابی، بس آ رہی ہوں، بس 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں یار، پتہ ہے آج آخری دن ہے۔ ہاں اچھا، لائی ہوں تمہارے نوٹس، بے فکر رہو۔ فون کان کے ساتھ لگائے وہ بول رہی تھی، کن اکھیوں سے اس کا دھیان عادل پہ تھا، جو شاید آج گاڑی نہ چلانے کا عہد کر چکا تھا۔ ہاں اچھا ٹھیک۔ آخر اس نے نگاہوں کا رخ صاف اس کی جانب ہوا۔ اس کی نگاہیں ہنوز اس کے چہرے پہ جمی تھیں، جیسے وہ اس کی کال ختم ہونے کے انتظار میں ہو۔ آنکھوں کے اشارے سے منمناتے ہوئے اس نے گاڑی چلانے کے لیے التجا کی تھی، مگر مقابل تو جیسے آج فیصلہ کر کے ہی بیٹھا تھا۔ گردن کے نیچے ہاتھ ٹکائے وہ نشست کے سامنے اپنی پشت لگائے بیٹھا ٹس سے مس نہ ہوا۔ گاڑی چلاؤ۔ آخر فون کو کان سے ہٹائے وہ اس سے بولی، فون رکھو۔ تحکم بھرے لہجے میں وہ بولا تھا، جو کہ رابی کو صاف سنائی دیا۔ تبھی اس نے فوراً سے فون رکھ دیا۔ ہاں رابی، اس نے فون کو کان سے لگایا، مگر دوسری طرف سے کال منطقہ کر دی گئی تھی۔ فون روشن ہوا ہی تھا کہ وہ دبے دبے انداز میں اس پہ ہنسا، جو اب بھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ رابی کال پہ موجود ہے۔ بند کر دیا ہے اس نے، استہزائیہ انداز میں وہ ہنسا تھا۔ آخر کتنے دن یہ سب چلے گا؟ سوالیہ نگاہیں لیے اس نے اسے دیکھا۔ پچھلے 1 مہینے سے یہی سب چل رہا ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ لہجہ متفکرانہ ہوا تھا، مگر وہ تو جیسے اس سے بات نہ کرنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ عروہ، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بے تاثر جواب آیا تھا۔ آخر کچھ دیر توقف کے بعد اس نے گاڑی چلائی اور یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ وہ بار بار اسے دیکھ رہا تھا، مگر اس کی طرف سے اجنبیت عروج پہ تھی۔ اسے بار بار دیکھے وہ اس کے اندر چلنے والے احساس کو ٹٹولنے کی کوشش میں تھا، لیکن وہ تھی کہ اس سے بے نیازی برت رہی تھی۔